बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, आज 20 जनवरी बड़ा अहम दिन है और अमेरिका के सदर अब से कुछ देर के बाद हलफ उठाने जा रहे हैं 47वें सदर के तौर पे। उनका ये दौरे सदारत कैसा हो सकता है, कैसा होगा, जारहाना होगा, नहीं होगा, इस पर तो हम यकीनी तौर पे बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी जो सियासत है उसमें तब्दीली रोनुमा हुई है वीकेंड पे, क्योंकि जुमे के रोज़ बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई, जुर्माना हुआ उन पर, और बुशरा बीबी को भी सज़ा सुनाई गई, उन पर भी जुर्माना हुआ। और उसके बाद फिर बज़ाहिर शायद ऐसा लग रहा था कि मज़ाकरात में कुछ तल्ख़ी आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मज़ाकरात जो हैं वो आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये मुज़ाकरात जो हैं कब तक चल सकते हैं, क्योंकि आज ज़राए से भी ये खबर आई कि हुकूमत ने 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया है और पीटीआई मुतालबात पर जवाब तैयार कर लिया है। वो अलग बात है कि इरफान सिद्दीकी साहब ने ट्वीट करके इस खबर की तरदीद कर दी है। शामी साहब, सर ये जो फ़ैसला आया 190 मिलियन पाउंड केस का, बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगी, हमने देखी, लेकिन सर ऐसी हेडलाइंस माजी में भी लग चुकी हैं। वो नवाज़ शरीफ साहब की हेडलाइन लगी थी, 14 साल कैद, जुर्माना 21 साल के लिए नाअहल। तो बाज़ लोग हंस रहे थे इस पर कि कोई बात नहीं। तो जब 14 साल कैद होगी और जुर्माना भी होगा और अहलिया मोहतरमा जो हैं उनको भी कैद की सज़ा सुनाई जाएगी, तो फिर बड़ी बड़ी खबरें तो लगेंगी ना। आपके ख्याल में छोटी सी खबर है ये? सर लेकिन माजी में भी जब खबरें जब सुनाई गई हैं, सज़ाएं सुनाई गई हैं, तो बड़ी खबर तो बड़ी होती है ना। सही, बड़ी खबर तो शायद सुर्खी में जगह पाएगी। सही, और इम्पैक्ट लेकिन फिर बाद में क्यों नहीं आता उसका? अब खान साहब जो हैं उनके जो हामी हैं वो तो कह रहे हैं कोई बात ही नहीं है, बस हाई कोर्ट में जाएगा और हवा में उड़ जाएगा केस। और के मुखालिफ कह रहे हैं कि जनाब ये तो लोहे की तरह मजबूत है, तो ये तो खान साहब को तवील अरसे तक इसके नताइज जो हैं भुगतना पड़ेंगे। पाकिस्तान की तारीख का कह रहे सबसे बड़ा करप्शन केस। अब देखें, जो भी कह लें अपना अपना अंदाज़े बयान है ना। वो आपके कॉलम में आपने कहा ना कि ये करप्शन के भी चैंपियन जो हैं वो करार दे दिए गए, यानी उनके मुखालफिन के बकौल। देखिए, इसमें मामला तो बड़ा सीधा सा है कि जो मलक रियाज साहब हैं उनकी रकम थी 190 मिलियन पाउंड। सही। वो बरतानिया में जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसकी नज़र में आई। उन्होंने उनसे पूछ पड़ताल की कि बताइए इसका शजरा नसब क्या है, मनी ट्रेल क्या है, कहाँ से आई है। वो उनकी तसल्ली नहीं करा सके। तो उन्होंने फैसला किया कि ये रकम क्योंकि पाकिस्तान से आई है इसलिए इसे पाकिस्तान को भिजवा दिया जाए, रियासत पाकिस्तान को। अब उसके लिए उनका एक मुआहदा हुआ मलक साहब से, जो कि खुफिया है मुआहदा। उसकी तफसीलात हमें मालूम नहीं है। और फिर उसमें शहजाद अकबर साहब हैं, वो भी शामिल हो गए और उनका जो एसेट रिकवरी यूनिट था ना, एक बनाया था इमरान खान साहब ने, उन्हीं की सरबराही में। और उन्होंने वहाँ उनको सुप्रीम कोर्ट का बैंक अकाउंट नंबर दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो जुर्माना किया था मलक साहब को बैरियर टाउन कराची के हवाले से, उसमें जो मजीद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उनको जो ज़मीन दी है और जो ज़मीन का तबादला हुआ है, उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी हुआ है, तो इस पर जुर्माना लगा दिया। सही है, 460 अरब। 460 अरब। और उसकी 7 साल में किस्तें उनको अदा करनी थी। और अब वो जो रकम वहां से आई है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चली गई और हुकूमत पाकिस्तान को नहीं आई, एडजस्ट हो गई, यानी कि वो वहाँ एडजस्ट कर दी, गोया मलक रियाज साहब को वापस हो गई। उन्होंने अपनी किस्त के तौर पर जमा करा दी या हुकूमत ने उनके नाम पे वहाँ जमा करा दी। अब उसके बाद जब फिर ये कैबिनेट में मामला आया तो कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल दे दी। अब उसके बारे में मुख्तलिफ वज़रा कहते हैं कि वो बंद लफाफा था, हमने पढ़ा नहीं है। वो जो नेशनल क्राइम एजेंसी से जो मुआहदा था ना, वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, ना वो अदालत में पेश हुआ और ना वो डिस्क्लोज हुआ। सही। अब उसमें क्या लिखा है कि रकम जो है ये मलक रियाज साहब को वापस जाएगी
یا ریاست پاکستان کو واپس جائے گی. اب استغاثہ کا کہنا یہ ہے, نیب کا کہنا یہ ہے کہ ریاست پاکستان کو واپس آنی تھی, اور وہاں اکاؤنٹ جو ہے شہزاد اکبر صاحب نے اسٹیٹ میں اس کا سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ دے دیا, بس اس میں بھیج دیجیے, اور بعد میں پھر اس کو ریگولرائز کر دیا ہماری کابینہ نے. اب ایک دعویٰ اور کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, وہ کہتے ہیں کہ یہ لندن کی ایک عدالت میں یہ معاملہ طے ہوا, ایک ملک صاحب کی جو ویزا کی منسوخی ہے اس کے خلاف اپیل انہوں نے دائر کی, تو وہاں یہ بات آئی کہ یہ پیسہ جو تھا ملک ریاض کو واپس ہوا ہے اور یہ اس لیے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا ہے. اچھا, مگر یہ جو موقف تھا نہ تو یہ عدالت کے سامنے پی ٹی آئی کے وکلاء نے پیش کیا, اور نہ ہی وہ کوئی عدالت کا فیصلہ, برطانوی عدالت کا فیصلہ وہاں زیر سماعت آیا یا زیر بحث آیا. بہرحال اب یہ ان کو سزا ہو گئی کہ جناب یہ پیسہ جو تھا وہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع ہونا چاہیے تھا, انہوں نے ملک ریاض صاحب کو واپس کر دیا اور سپریم کورٹ میں جمع ہو گیا, اس لیے انہوں نے بے قاعدگی کا ارتکاب کیا اور اس کے عوض میں یہ زمین حاصل کر لی. یہ آپ کے القادر ٹرسٹ جو ہے یونیورسٹی جہاں بنی ہے, اور وہ تعبیر بھی پھر ملک صاحب نے کرا کے دی, اس میں میرا خیال کو کافی کروڑ, کتنے کروڑ خرچہ آیا اس کے پر, میرا خیال کو 68-67 کروڑ روپے سارے اس میں خرچ آئے. یونیورسٹی کی زمین کی خریداری ہوئی, پھر اس کے بعد عمارت بنی, پھر اسے فرنش کیا گیا, اور وہ سارے پیسے جو تھے ملک ریاض صاحب نے فراہم کیے. صحیح. اب پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ اس میں حکومت پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا, رقم جو تھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئی اور بعد میں وہ سود کے ساتھ واپس آ گئی, سپریم کورٹ نے اسے حکومت پاکستان کو دے دیا, تو اس لیے سرکاری خزانے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. اور پھر یہ ہے کہ جو زمین لی گئی اور جو یونیورسٹی بنائی گئی وہ اس کے ٹرسٹیز جو ہے وہ ٹرسٹ ہے, وہ خان صاحب اور ان کی اہلیہ اس کے ٹرسٹی ہیں. صحیح. اور یہ ان کی ذاتی ملکیت نہیں ہے, تو ٹرسٹ کو کسی نے چندہ دے دیا تو اس سے ان کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا, نہ ان کی ملکیت ہوئی, اس لیے یہ جرم نہیں بنتا یا ثابت نہیں ہوتا. تو حکومت یہ کہتی ہے کہ نہیں, استغاثہ نیب جو کہتی ہے, اب عدالت نے سزا دے دی اور جو نیب کا موقف درست تسلیم کر لیا, تفصیل سے فیصلہ لکھا ہے انہوں نے. اب اس کے خلاف اپیل ہوگی اور وہاں جائیں گے ہائی کورٹ, وکالت ناموں پہ آج بانی پی ٹی آئی نے اور ہائی کورٹ میں جائیں گے, کر دیے ہیں آج. ان کی درخواست ہوگی کہ سزا معطل کر دی جائے, پھر اپیل تو آئے گی, وقت لے گا, باری پہ آئے گی, سماعت ہوگی. اب دیکھتے ہیں عدالت جو ہے ان کا موقف تسلیم کر لے یا ان کا موقف تسلیم کر لے. اب اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ جو ہے یہ عرفان صدیقی صاحب نے لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی ریاست مدینہ میں رقم ہونے والی اس پر اسرار داستان نے امانت و دیانت کی ایک صوفیانہ کروٹ اس وقت لی جب 137 سال پرانے ٹرسٹ ایکٹ 1882 میں ترمیم کرتے ہوئے اسلام آباد ٹرسٹ ایکٹ 2020 نافذ ہو گیا. ٹھیک ہے. اس میں قرار دیا گیا کہ اسلام آباد کی حدود میں واقع تمام ٹرسٹ نئے قانون کے تحت خود کو رجسٹر کرائیں, ورنہ ان کی رجسٹریشن منسوخ ہو جائے گی. اچھا. کوئی باور کر سکتا ہے کہ القادر ٹرسٹ نے اپنے آپ کو نئے قانون کے تحت رجسٹرڈ نہیں کرایا, اور یوں صرف 8 ماہ بعد قانون کی نظر میں القادر ٹرسٹ دم توڑ گیا. ٹھیک ہے. اور اس کی ساری زمین اور تمام اثاثے عمران خان اور بشرا بی بی کے ذاتی تصرف میں آ گئے. اچھا. یعنی ٹرسٹ نہیں رہا وہ, ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ٹرسٹ کا پیسہ نہیں رہا, وہ ذاتی ملکیت میں آ گیا. ٹھیک ہے. اب اس میں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں شامی صاحب کہ جو ٹرسٹ ہے
ہاں ٹھیک ہے، وہ ان کا کہنا ہی، ہاں میں یعنی بقول ان کے، ہاں اس میں یہ تحصیل سوابہ ضلع جہلم میں ہاں جی 485 کنال 4 مرلہ 58 مربع فٹ زمین وزیر اعظم عمران خان کے رفیق خاص زلفی بخاری کے نام کر دی. صحیح. راتوں رات القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ رجسٹر ہو گیا اور جنوری 2021 میں یہ ساری زمین 4 ٹرسٹیوں عمران خان، بشرا بی بی، بابر اوان اور زلفی بخاری پر مشتمل ٹرسٹ کے نام منتقل ہو گئی اور 4 ماہ بعد ٹرسٹ کے چیئرمین عمران خان متعلقہ اتھارٹی کو خط لکھ کر بابر اوان اور زلفی بخاری کو ٹرسٹ سے خارج کر دیتے ہیں. جی ہاں. یوں زمین سمیت سارے ٹرسٹ کے اثاثے میاں بیوی کی ملکیت بن گئے. یعنی یہ ہے عرفان صدیقی صاحب کا الزام. ہاں جی. تو اب یعنی ثابت یہ کرنا ہوگا کہ قومی خزانے کو نقصان کیا پہنچا. پھر یہ ہے کہ ایک ریاست پاکستان کا جو پیسہ تھا وہ ملک صاحب کے نام کیسے منتقل کر دیا گیا. صحیح. اور پھر یہ کہ ان کو فائدہ، وہ ٹرسٹ ان کو کیا فائدہ پہنچا یا نہیں پہنچا. اب یہ سارے سوالات ہیں جو اب ایپیلنٹ کورٹ میں طے ہوں گے. ٹھیک ہے. ہائی کورٹ یعنی کہ جس میں ہائی کورٹ میں اگر ہائی کورٹ نے دیکھیں دلائل تو سارے موجود ہیں، اگر ہائی کورٹ نے خان صاحب کے وکلاء کے موقف سے اتفاق کر لیا تو خان صاحب بری ذمہ ہو جائیں گے. اور سر انٹرم ریلیف بھی مل سکتا ہے کوئی؟ یعنی کہ انٹرم ریلیف تو یہ ملے گا ان کو. پہلا تو یہ ہوگا کہ آیا ان کی ضمانت ہو سکتی ہے یا فیصلہ معطل ہو سکتا ہے. ٹھیک. یعنی یہ ضمانت کی درخواست جائے گی نا. بالکل. اور یہ درخواست ہوگی کہ فیصلہ معطل کر دیا. جی ہاں. ماضی میں پہلے یہ سماعت ہوگی کہ آیا فیصلہ معطل ہو سکتا ہے. اگر فیصلہ معطل ہو گیا تو پھر اس کی جب باری آئے گی 1 سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد یا 1.5 سال کے بعد پھر اپیل کی باقاعدہ سماعت ہوگی. صحیح. اور اگر عدالت کہتی ہے کہ نہیں یہ فیصلہ معطل نہیں ہو سکتا یا 14 سال کی قید ہے، تو جب جہاں 14 سال کی قید ہو وہاں ضمانت ذرا مشکل ہو جاتی ہے. اچھا. تو عدالت کا موقف اختیار کرتی ہے کہ نہیں ہم ضمانت کی درخواست بھی جب اپیل کے ساتھ ہی سنیں گے. اچھا. تو یہ اب ساری باتیں عدالت کی ثوابدید پر ہیں. تو ہمارے ہاں جو انٹرپریٹیشن ہے نا قانون کی، جی اس میں تو پھر بڑی گنجائش ہوتی ہے نا. ہمارے یہاں دیکھا 5 سکولز آف تھاٹ ہے نا فقہ میں. بالکل. فقہ حنفیہ، فقہ شافعیہ، فقہ جعفریہ، حنبلی فقہ اور پھر مالکی فقہ اور پھر جعفری فقہ. ہاں جی. تو اب 5 سکولز آف ہیں اور اس میں ایک معاملے میں طلاق میں نکاح میں اختلاف پایا جاتا ہے. صحیح ہے. مثلا ایک امام مالک کہتے ہیں کہ ولی جو ہوتا ہے لڑکی کا ولی، اس کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اچھا. صحیح. یعنی والد ہے یا اس کا کوئی اور جو گارڈین ہے، ٹھیک، لڑکی اور لڑکا جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتے ولی کی مرضی کے بغیر. ٹھیک ہے. ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں. ولی کی مرضی کے، لڑکا اور لڑکی اگر رضامندی ظاہر کر دیں تو نکاح ہو جائے گا. ولی کی مرضی شرط نہیں ہے. تو یہ ایک اختلاف ہے نا. طلاق کے معاملات میں بھی اختلاف ہے کہ ایک ساتھ 3 دفعہ طلاق کیسے ہوگی. 3 دفعہ کی طلاق جو ہے طلاق ہو جائے گی، یعنی بائن طلاق ہو جائے گی، یا 1 دفعہ ہر مہینے طلاق دینی پڑے گی. اور بڑی دلچسپ بات یہ بتاؤں آپ کو کہ امام مالک کہتے ہیں کہ پانی اگر ہے، پانی میں اگر جب تک پانی میں کو اگر غلاظت مل جائے، اچھا، تو جب تک اس کا رنگ تبدیل نہ ہو یا اس کی بو تبدیل نہ ہو وہ ناپاک نہیں ہوتا. صحیح. اور امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر اس میں ایک بوند بھی غلاظت کی مل جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے. اچھا. لیکن سر یہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پانی کھڑا ہوا ہے یا بہتا ہوا پانی. پانی کھڑا ہوا ہو، یعنی بالٹی میں بہتا ہوا پانی تو پھر بالٹی میں. ٹھیک ہے. بہتا ہوا پانی تو ہوتا ہی نہیں نا. اس میں تو غلاظت کا تصور نہیں ہے. بہتا ہوا پانی تو پاک ہوتا ہے. اچھا، اب وجہ کیا ہے؟ امام مالک رہنے والے ہیں مدینہ کے. اچھا. صحیح.
صحرائی علاقے کے جہاں پانی جو ہے بہت مشکل سے ناپید. امام شافی رہنے والے ہیں دریائے نیل کے کنارے جہاں پانی ہی پانی ہے. بالکل. تو یہ اس طرح کی جو انٹرپریٹیشن ہے. اب بھٹو صاحب کا مقدمہ ہے, 4 جج یہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہو گیا کہ بھٹو صاحب نے قتل کا حکم دیا تھا. صحیح. اور یہ جو ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ ہے مسعود محمود, اس کی گواہی درست ہے, اس پر ان کو پھانسی کی سزا دے دیتے. ٹھیک ہے. اور 3 جج یہ کہتے ہیں مسعود محمود کی گواہی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا, اس لیے مسعود محمود نے جو ایف ایس ایف کے سربراہ تھے تو قتل کا حکم دیا نواب محمد احمد خان کے مطلب قصوری صاحب کے, لیکن بھٹو صاحب کے حکم پہ دیا. یہ ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے. تو بھٹو صاحب بری ہیں. یعنی 4 جج پھانسی کی سزا دے رہے ہیں, بالکل 3 بری کر رہے ہیں, عمر قید کی سزا نہیں دے رہے. تو یہ جو انٹرپریٹیشن ہے قانون کی وہ اسی طریقے سے اب ایک جو دونوں دلائل موجود ہیں. زیریں عدالت نے کہا کہ نہیں نقصان پہنچا ہے قومی خزانے کو. صحیح. اور ذاتی اکاؤنٹ میں پیسہ کیسے منتقل ہو گیا. ٹھیک ہے. اور خان صاحب کو فائدہ پہنچا ہے, وہ ان کو زمین ملی ہے, ان کو پیسے ملے ہیں, ان کو تعمیر کر کے دی گئی یونیورسٹی, اس کا جو ایکوپمنٹ خریدا گیا ہے, فرنیچر خریدا گیا ہے. اور وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو ٹرسٹ تھا, ان کی ملکیت ہی نہیں ہے, ان کو کیا فائدہ پہنچا. اور پھر یہ کہ پیسے جو تھے وہ تو سپریم کورٹ کے پاس گئے نا, اور سپریم کورٹ نے واپس کر دیے بمحض سود میں, تو قومی خزانے کو کیا نقصان پہنچا. صحیح. اور پھر اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ جو ڈیڈ ہے نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ جو ملک صاحب کی, وہ منظر عام پر نہیں آئی. اب وہ خفیہ ڈاکومنٹ ہے, تو اس میں یعنی بڑی گنجائش موجود ہے. اچھا, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ فلاز ہیں جو وہاں پر ایڈریس ہو سکتے ہیں. خوش ہو رہے ہیں, ہو سکتا ہے کل کو اپنا سر پیٹتے پائے جائیں. اچھا. اور جو آج مضطرب ہیں وہ کل کو مسکراتے پائے جائیں. عدالت کے سامنے یہ ساری جب زیر بحث آئے گی چیزیں تو پھر فیصلہ ہوگا. میں شامی صاحب ایک جو ہے وہ جملہ کوٹ کر رہا ہوں آپ کے کالم سے, پھر میں سوال رکھتا ہوں کہ عوامی سطح پر بہت مضبوط دکھائی دینے والے مقدمات بھی انصاف کے ایوانوں میں کمزور پڑ سکتے ہیں, جو آپ نے بات کی. پھر یہ کہ قانون کی تشریح و تعبیر کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ ماحول کی تبدیلی یا منصف حضرات کے مزاج اور پس منظر کے اثرات معاملے کو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں. اس میں آپ نے اس پروگرام میں اور ویسے بھی وہ غلام اسحاق خان صاحب کے دور میں بننے والی کیسز فقہا کا اختلاف ہے نا. جی ہاں. وہ کیا ہے, یہی تو ہے. اچھا. یعنی جو ہر کا مزاج مختلف ہے, ماحول مختلف ہے. صحیح. وہ انٹرپریٹ کرتا ہے اس کو. امام ابو حنیفہ کوفے کے رہنے والے ہیں جو ایک فوجی چھاونی ہے. صحیح. امام مالک جو ہیں وہ قبائلی علاقے کے رہنے والے ہیں. ٹھیک. ان کی انٹرپریٹیشن اور ہے, ان کی انٹرپریٹیشن اور ہے. اچھا. تو دیکھیں اس لیے اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ بھیجا, صحابہ کرام ایک وفد بھیجا, قافلہ تو نہیں وفد بھیجا کہ وہاں آپ نے فلاں جگہ جانا ہے اور یہ پیغام دینا ہے اور نماز عصر وہاں جا کر پڑھنی ہے. اچھا, پابند کر دیا. پابند کر دیا. ٹھیک ہے. اب جب وہ تیزی سے روانہ ہوئے راستے میں عصر کا وقت آ گیا. صحیح. لیکن حکم یاد تھا. حکم تو یہ تھا. ہاں. صحابہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. اچھا. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ تیزی سے جائیں, راستے میں رکے نہیں. اب ہم تیزی سے جا رہے ہیں, نماز کا وقت ہو گیا, اب نماز تو قضا نہیں کی جا سکتی. بالکل. تو ہم تو نماز ادا کریں گے. ایک دوسرے گروپ نے کہا نہیں, رسول اللہ نے کہا تھا وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے, ہم تو عصر کی نماز وہیں پڑھیں گے خواہ قضا ہو جائے. تو آدھو انٹرپریٹیشن میں آ گیا. آدھو نے پڑھ لی نماز پڑھ لی, آدھو نے جا کے وہاں پڑھی. صحیح. جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا. اچھا. کہ حضور ہمارے درمیان تو اختلاف پیدا ہو گیا. اچھا. آدھوں نے نماز پڑھ لی, آدھوں نے وہاں جا کے پڑھی اور قضا ہو گئی. رسول اللہ مسکرا دیے, کسی کو بھی نے کہا کہ تم نے غلط کیا. اچھا. دونوں نے تعمیل کی, حکم دونوں بجا لائے. تو یہ انٹرپریٹیشن ہے قانون کی. اچھا ٹھیک ہے. اس میں بہت گنجائش ہے. اب
جج صاحب جو ہیں ان کی اپنے استاد کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنے جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں کوئی دلیل وہ قبول کر سکتے. سر یہاں تو جب فیصلہ آیا اس کے بعد جج پر ہی سوالات اٹھنے شروع ہو گئے کہ جی ان کے بارے میں ایک فیصلہ آیا. سیاسی مسائل ہیں وہ. جج پر انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو ایک مقدمے میں کہا بھی ان کو یہ تو سہل نہیں ہے، لیکن بعد میں ہائی کورٹ نے پھر ان کو ذمہ داری تفویض کر دی. ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، انہوں نے اس کو جس طرح انٹرپریٹ کیا ہائی کورٹ نے تو ان کو وہ بحال کر دیا اس میں. تو اب یہ ساری قانونی معاملات ہیں، اور جب سماعت ہو رہی تھی تو یہ نقطہ اٹھایا نہیں گیا کہیں، یعنی اعتراض نہیں کیا گیا جج صاحب پر. لیکن یہ بات کی باتیں تو دلائل دونوں طرف موجود ہیں. ٹھیک ہے، آپ چاہے ناک ادھر سے پکڑ لیں چاہے ادھر سے پکڑ لیں. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا شامی صاحب، ایک سر سوال کہ القادری یونیورسٹی کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیونکہ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی رشوت لے کے یہ قائم ہوئی، تو اب کیا وہ اس کو سنبھالیں گے؟ انہوں نے کہا وفاقی حکومت اس کو ٹیک اوور کر لے. ٹھیک، تو وفاقی حکومت کی نگرانی میں وہ چلے گی. تو پھر وفاقی حکومت کی ذمہ داری، وفاقی حکومت جو ہے وہاں ایک ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دے گی. اچھا، اور وہ اس طریقے سے معاملات اس کے چلائے جائیں گے. ٹھیک ہے، یا جب تک کہ اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا. پی ٹی آئی کو خدشات نے کل سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو اس کو بند کرنے کی جو ہے نا وہ سازش کر رہے ہیں. اس میں تو کوئی میرا خیال بہت بڑی تعداد میں تو طالب علم 4 سال میں سر 200 اسٹوڈنٹ اس کے اندر 200 طالب علم ہیں. اس کو بند کرنے کی بند کیوں کیا جائے؟ ایک یونیورسٹی چل رہی ہے، ان کو عدالت نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ نہیں کہا بند کر دیں، چلانی ہے. اگر نہیں چلانی ہے تو عدالت میں جا سکتے ہیں، جناب ہمارے پاس رکھی جائے. اور اب جو درخواست دے رہے ہیں اس میں یہ استدعا بھی ہو سکتی ہے نا کہ بھئی یہ یونیورسٹی جو ہے یہ القادری یونیورسٹی یہ ہمارے سپورٹ رکھی جائے، ہم چلاتے رہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال حکومت پابند ہوگی. ہماری مریم بی بی نے بھی کہا ہے ہم چلائیں گے. وفاقی حکومت کو دی ہے، صوبائی حکومت کو نہیں. اچھا، تو اس لیے مگر بند کرنے کے لیے نہیں دی، یونیورسٹی کو چلانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ نہیں چلا سکتے تو پھر القادر ٹرسٹ چلاتا رہے. ٹھیک ہے. اب اصل میں یہ جو میں تو اس کو پڑھتا ہوں نا جب میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو اس میں جو خان صاحب اور ان کے جو رفقا ہیں، میں تو اس کو ایک حماقت کا شاہکار سمجھتا ہوں اس معاملے کو. اچھا، کیونکہ ایسے جھول ہیں، اسے ضرورت نہیں تھی. بھئی آپ نے القادر یونیورسٹی قائم کرنی تھی تو سرکاری طور پر قائم کر دیں. اور وزیر اعظم کو تو وہ کہہ رہے ہیں اختیار ہے کہیں بھی کر دے وہ، تو مطلب اس کے بعد اور آپ اوپن اپیل کر دیتے، اس کے لیے احتیاط لے لیتے، ان پیچیدگیوں میں پڑتے ہی نا. لیکن دیکھیں نا، اب پتہ نہیں یہ کون مشیر تھے، ان کے وکیل رہے ہیں یہ شوکت خانم کے بھی، اس کے بھی ڈاکٹر پرویز حسن. صحیح، جو بڑے ماشاءاللہ کارپوریٹ اس کے بہت بڑے وکیل ہیں. وہ پتہ نہیں ان کو ڈاکٹر پرویز حسن ہی کو وکیل رکھ لیتے. کوئی ڈھنگ کا وکیل ہوتا تو سارے کام اس میں پیچیدگیاں پیدا ہی نہ ہوتی اور یہ خواری نہ ہوتی جو ہونے میں آئی. صحیح. تو بہرحال اب عدالت جو ہے اس کے اوپر معاملہ ہے، اور اس وقت تو پی ٹی آئی کے پاس ابھی اپنے صفائی بھی کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے مخن کے پاس بھی سر کیچڑ اچھالنے کے لیے بہت کچھ کہنے کے لیے پی ٹی آئی کے پاس، لیکن وہ جس طرح سے مطلب یہی وہ معاملہ تھا نا جس میں گرفتاری پر 9 مئی ہو گیا تھا، تو سزا سنائے جانے پر کوئی احتجاج کیوں نہیں ہوا آپ کے خیال میں؟ نہیں، سزا تو دیکھیں نا، اب ایک تو میرا خیال لوگ تھک بھی گئے ہیں. اچھا. اور کیا کرتے، یعنی کیا عدالت پہ حملہ کر دیتے؟ نہیں سر، کوئی علامتی احتجاج تو ہوتا، کہیں جمع تو ہوتے. آپ نے ایک زیریں عدالت پہ فیصلہ آیا ہے، اس کے خلاف اپیل ہے، تو اپیل کا انتظار کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ بہت اچھا کیا لوگوں نے، اگر کوئی احتجاج نہیں کیا اور نہیں یہ صورتحال کو پیچیدہ نہیں بنایا. جب ہر ایک کو پتہ بھی تو ہے نا یہ کہ بھئی یہ معاملہ چھوٹی عدالت کا ہے، جب بڑی عدالت میں جائے گا، ابھی ابھی ہائی کورٹ میں جانا ہے، ابھی سپریم کورٹ میں جانا ہے، تو ابھی تو مقامات آہو فقہاء اور بھی ہیں. سر بانی پی ٹی آئی کوئی سزا سے آپ کے خیال میں ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے یا کوئی سیاست پہ اثر پڑا ہے یا نہیں، اور اوپر آگے جا رہے ہیں؟ میرے پاس میں نے تو کوئی سروے نہیں کرایا، نہیں نہ میں نے گیلپ میرے پاس ہے، نہ کوئی پلڈیٹ کا سربراہ ہوں تو احمد بلال محبوب صاحب کرا لیں یا ہمارے ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی صاحب کرا لیں. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ اگر ہماری تاریخ کو دیکھ لیں تو اس طرح کی سزائیں جو ہیں نا وہ سیاسی لیڈر جو ہیں ان کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچاتی. اچھا.
ان کے حامی جو ہیں وہ اپنی جگہ کھڑے رہتے ہیں، مخالف اپنی جگہ کھڑے رہتے ہیں، اور بعض اوقات تو بڑا بہادری کا تاثر بھی ملتا ہے. پھر مظلومیت جو ہے وہ بھی اس کی کہانی بھی بیان ہوتی، وکٹم کارڈ بھی ہوتا ہے. صحیح ہے. تو خان صاحب اب دیکھیے نا کتنی سزائیں ان کو ملی، عدت کا مقدمہ، وہ آپ کا سائفر کا کیس، اور پھر وہ آپ کا توشہ خانہ، کتنا پروپیگنڈا ہوا، کتنی سرخیاں لگیں، کتنا ہنگامہ ہوا، اور معلوم ہوتا تھا بس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. جب عدالت میں پہنچے تو عدالت کے سوالات جو تھے ان کے سامنے پروسیکیوشن ڈھیر ہو گئی. اب یہ جو مقدمہ ہے یہ تو اس کی سماعت بھی دھیرے دھیرے ہوئی ہے، 1 سال سے اور ٹائم لگا، گواہ بھی آئے ہیں، اور کوئی شکایت بھی پیدا نہیں ہوئی وکلاء صفائی کو یا خان صاحب بانی بڈیا نے بھی اعتماد کا اظہار کیا. تو ایک یعنی پروسیس تو ٹھیک چلا ہے، ٹھیک ہے. اب لیکن نتیجہ جو ہے ظاہر ہے کہ پروسیس تو ہر چیز نہیں ہوتی نا. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پاکستان کی تاریخ ایسی ہے کہ یہاں مقدمات اتنے قائم ہوئے ہیں اور اتنے سیاسی لیڈروں کو ہم نے رسوا کیا ہے اور نشانہ بنایا ہے کہ اب یہ سارے یعنی ایک بھرم ہی ٹوٹ گیا ہے. اچھا چلیں سر، وکٹم کارڈ کا آپ نے ذکر کیا، ٹرمپ کارڈ چلے گا یا نہیں، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. آج ذرائع سے خبر آئی کہ حکومت نے 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کیا ہے اور پی ٹی آئی مطالبات پر اپنا جواب تیار کر لیا ہے. لیکن عرفان صدیقی صاحب نے جو ہے وہ اس خبر کی تردید کی، ٹویٹ کر کے، اور لکھا کہ 7 روز میں ہم جواب دیں گے. جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1 روز پہلے ایکس پر ہی انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اور اس میں انہوں نے آرمی چیف اور بیرسٹر گوہر کی جو ملاقات ہوئی تھی تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ملاقات اور مکالموں کا سب پتہ ہے. اور اس سے پہلے عرفان صدیقی صاحب بھی وثوق سے کہہ چکے تھے کہ ملاقات صرف امن و امان پر ہوئی ہے. آج بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ 7 دن میں کمیشن نہ بنا تو پھر چوتھی میٹنگ نہیں ہوگی. کیا انہوں نے مزید کہا، پہلے وہ سنتے ہیں. میں سمجھتا ہوں دیکھیں عرفان صدیقی صاحب کے لیے مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ ترجمان ہے اپنے حکومتی کمیٹی کا، اور ہم کیٹیگریکلی کہہ چکے ہیں کہ ہماری اگر ملاقات ہوئی ہے تو وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ ہے، اور لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ ملاقات کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے، اس کی ایسی بات نہیں ہے. تو اس لیے جو ہم نے حکومت کے ساتھ مذاکرات ہیں وہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، بشرط یہ کہ پہلی جو ہماری وہ جو ڈیمانڈ ہے وہ تھا کہ آپ کمیشن بنائیں، اور خان صاحب نے بڑا کیٹیگریکلی کہا ہے کہ 7 دن میں اگر حکومت نے کمیشن بنانے کا عندیہ نہیں دیا اور بنانے کے لیے نام فردر پروسیڈ نہیں کر سکے پھر ہماری چوتھی میٹنگ نہیں ہوگی. شامی صاحب، ملاقات کو لے کے ٹینشن جو ہے وہ کیوں ہے؟ ملاقات جو ہے اب ملاقات کے بھی کئی پہلو ہیں. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ملاقات تو طے تھی پہلے سے، مگر ہوئی ایسے. اب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے نا، اس سے گوہر صاحب کا کیا تعلق ہے؟ اس سے تو گنڈا پور کا تعلق ہے نا. تو بہرحال ملاقات ہو گئی اور اس کا فائدہ ہو گیا، پی ٹی آئی کو بھی ہوا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوا. اچھا، ہاں ٹینشن کم ہوتی ہے تو فائدہ اچھا ہی، دونوں کو فائدہ ہے نا. نہیں ابھی کیا فائدہ ہوا، مگر وہ کہتے ہیں، عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر آپ کا وہ راستہ کھل گیا ہے، دروازہ کھل گیا ہے تو پھر وہاں بیٹھ کے بات چیت کر لیجیے. اب وہ کہہ رہے نہیں بھائی ہماری بات چیت تو صرف لا اینڈ آرڈر کے بارے میں تھی. مگر جب یہ طے ہو گیا فریقین کے درمیان کہ باہر جو کچھ بھی ہوتا رہے ہمارے مذاکرات اس سے متاثر نہیں ہوں گے. یہ طے ہوا، ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، کیا بات ہوئی کیا بات نہیں ہوئی، اس سے قطع نظر تو مذاکرات کو تو متاثر نہیں ہونا چاہیے نا اس سے. اب گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کمیشن نہیں بنے گا تو ہم اگلا دور نہیں ہوگا، چوتھی نشست ہی نہیں ہوگی، نشست نہیں ہوگی. حالانکہ انہوں نے ایک چارٹر دیا ہے، اس کا جواب ان کی خدمت میں پیش ہونا ہے. جب وہ پیش ہوگا پھر اس پہ غور کریں، پھر جو فیصلہ کر لیں. اس طرح سے اس طرح کے مذاکرات جو ہیں یہ بچوں کا کھیل تو نہ بنائیں نا، اس کو کچھ سنجیدگی سے معاملہ کریں. لیکن ان کا ساتھ جواز یہ درست ہے کہ 9 مئی پر اس لیے نہیں بن سکتا کیونکہ ظاہر ہے وہ تو مقدمات جو ہیں ان میں تو فیصلے تک ہو گئے ہیں. اب وہ لکھ کے دیں گے نا، پھر اس پہ رد عمل آئے گا نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے تو مقدمات چل رہے ہیں، کئی ایک کو سزا ہو چکی ہے، اب تو اس پہ کیا کمیشن قائم ہونا ہے. تو جو اپنی
تحریر ہے وہ لکھے سامنے لائیں, پھر ان کا جائزہ لیں گے, پی ٹی آئی بھی جائزہ لے لے گی, ہم بھی لے لیں گے. ایک جائزہ تو سر شاید اب جو سنی سنائی کی کل بھی لیا گیا ہے, جاتی عمرہ میں جو سر جوڑ کر بیٹھے ہیں نواز شریف صاحب, وہاں انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ دباؤ میں جو ہے وہ نہیں آنا. نہیں, نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب, مریم بی بی, ان سے گفتگو ہوئی. اب سلمان غنی صاحب تھے, میں بھی تھا, ان کو ٹیلی فون کیا شہباز شریف صاحب سے, ان سے بات چیت ہوئی, تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ہم بات چیت جاری رکھیں گے. نواز شریف صاحب نے بھی کہا ہے اچھا کہ آپ بات چیت جاری رکھیں, ہمیں ختم نہیں کرنی اس سے. اچھا, تو شہباز شریف صاحب بڑے کلیئر تھے. اچھا, اور نواز شریف صاحب نے ان کو داد بھی دی کہ اکانومی کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سنبھالا ہے, لیکن بات چیت کا دروازہ بند نہیں کیا. اور یہ جو کہا کہ جی دباؤ میں نہیں آنا, تو یہ کس قسم کا دباؤ ہے جس میں دباؤ میں نہیں آنا ہے؟ تو پھر ابھی کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی کہ دباؤ میں نہیں آنا, ہمارے ساتھ تو ایسی بات نہیں ہوئی. اچھ ہمارے بات تو یہی بات تھی کہ ہم بات کی. اور نواز شریف صاحب جو تھے جب وہ وزیر اعظم تھے, اور خان صاحب جو تھے اپوزیشن میں تھے, اس وقت بھی چل کے ان کے گھر گئے تھے وہاں اس میں بنی گالہ میں, اور چودھری نثار علی خان بھی ساتھ تھے, صحیح, اور ان کے ساتھ چائے پی تھی, اور پھر وہ سڑک بھی بنوائی تھی جو ان کے گھر جاتی ہے بنی گالہ. تو بات چیت کا دروازہ جو ہے وہ تو نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بند نہیں کریں گے, اور شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں بند نہیں کریں گے. تو بات چیت کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے. اور اس بات لیے چیت کا دروازہ سر آپ نے کہا, لیکن باتھ روم کا دروازہ بند ہو تو اس میں جو ہے وہ ملاقاتیں ہو جاتی ہیں, اور وہ بھی بل کلنٹن اور چیف جسٹس پاکستان کی. وہ ہمارے جو جسٹس شہادت حسن صاحب تھے, جی آج میں ان کو فون کیا, انہوں نے فون اٹھایا نہیں. اچھا, بات یہ ہے کہ رپورٹ ہوا ہے نا سر, کتاب لکھ رہے ہیں اشرف صاحب جی نے ہاں اپنی خود نوشت لکھی ہے, جی, جو کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں ایک حقوق انسانی کمیشن بنا تھا, اس کے چیئرمین تھے, اور پھر کرکٹ بورڈ کے بھی چیئرمین رہے. بڑے قریب ان کے تھے, بڑے ان کے بڑے ایک ماشاءاللہ باعزت اور باوقار پاکستانی ہیں اوورسیز, بڑا ان کا احترام ہے. جی ہاں, تو انہوں نے لکھا. اب ہوا یہ کہ مجھے ایک صاحب نے جو موقع پہ موجود تھے کہ جب کلنٹن یہاں آئے, اچھا ایکچولی کیا ہوا, ان کی نشست جو تھی ان کے ساتھ ہی نشست ہو گئی جسٹس ارشاد حسن خان کی. ارشاد حسن خان ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے, اچھا چیف جسٹس, ٹھیک ہے. تو اب وہ کہنے لگے کہ ارشاد حسن خان اور وہ مسلسل بات چیت کرتے رہے آپس میں. اچھا, اتنی بات چیت کرتے رہے کہ وہ جو تھے پرویز مشرف صاحب جو تھے وہ تھوڑا سا ان کو مطلب تیوری ان کی بل پڑے کہ بھئی بات انہی سے ہوتی چلی جا رہی. اور مجھے انہوں نے بتایا, ہمارے دوست نے, کہ وہ حتیٰ کہ باتھ روم گئے جب چیف جسٹس کلنٹن, اچھا تو وہ پیچھے چیف جسٹس پیچھے گئے اور وہاں بھی بات کرتے رہے. اچھا, انہوں نے بڑے تعجب کا اظہار کیا کہ چیف جسٹس صاحب اس طرح چپک گئے کلنٹن کے ساتھ. اچھا, مگر اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ارینجڈ ہوگا. دیکھیں نا جیسے یہ ملاقاتیں جو اتفاقی ارینجڈ ہو گئے نا, کیونکہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کلنٹن جو تھے پاکستان آئے اس لیے تھے کہ پرویز مشرف کو بالمشافہ یہ بات کنوے کریں کہ نواز شریف صاحب کو پھانسی کی سزا نہیں ہونی چاہیے. صحیح, اور حکومت کی کوشش تھی جو ہائی جیکنگ کا الزام لگا کے جو ٹریبونل بنا, جج رحمت حسین جعفری اس کو پریزائڈ کر رہے تھے کہ ان کو پھانسی کی سزا دلوائی جائے, لیکن انہوں نے عمر قید کی سزا دی. اب یہ بائی ارینجمنٹ ہوگا, جب وہ آئے ہوں گے تو جسٹس ارشاد حسن صاحب کی سیٹ ان کے ساتھ ہوئی ہوگی. صحیح, اور وہ اس پہ تبادلہ خیال کر رہے ہوں گے ان سے, اور وہ اپنے نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں. تو دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ چپک گئے ہیں جناب امریکن صدر سے. ٹھیک, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تو آئے یہ بات اگر کرنا چاہتے تھے تو وہ تو گفتگو پہ انٹرسٹڈ تھے, وہ یہ سارا بائی ارینجمنٹ ہوا تھا. اس طرح چیزیں جو ہیں بین الاقوامی آپ دیکھتے نہیں ہیں کانفرنسوں میں, معلوم ہوتا ہے کہ مودی صاحب اور نواز شریف صاحب ابھی جے شنکر صاحب اچانک مل گئے, جے شنکر صاحب آئے تھے تو وہ بھی اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ, اسحاق ڈار صاحب سے مل گئے, اور ان کے پاس بیٹھ کے کھانا انہی کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیا. تو اسی جیسے ہمارے گوہر صاحب جو ہیں وہ اچانک مل گئے جنرل عاصم منیر صاحب سے. تو یہ جو اچانک ملاقاتیں ہیں بعض اوقات ان کے پیچھے بھی ایک کہانی ہوتی ہے, ایک لیکن بعض اوقات نہیں بھی ہوتی. تو یہ اس لیے جسٹس ارشاد حسن صاحب جو ہیں وہ جو کٹ کرتے چلے جا رہے تھے ان کے کلنٹن کے کان میں, تو وہ سننا چاہتے تھے.
وہ ان کے لیے میوزک تھا. اچھا, وہ یہی یقین دہانی چاہتے تھے. نسیم اشرف صاحب یہ کہہ رہے ہیں. ہاں جی, بقول ان کے جو کتاب, اس میں اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ ارشاد حسن صاحب سر جب آتے ہیں تو وہ کیا سیاست کی اور ڈپلومیسی کی دنیا ہے, اس کی اپنی کہانیاں ہیں. سر اس کا مطلب ہے کہ پھر جو الزام لگتے ہیں کہ جی مداخلت ہوتی ہے, دباؤ ڈلتا ہے, صاف یہ مداخلت تو نہیں ہوئی نا, یہ تو ایک پرسویشن ہوتی ہے, ترغیب ہوتی ہے. بانی پی ٹی آئی اس وقت ہوتے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ لو جی یہ تو مداخلت ہو گئی. یہ تو ہوتے نا, اب تو ان کا مسئلہ ہے. اب تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اب ساری اس سے امیدیں وابستہ ہیں. ہمارے حسن نقوی صاحب بھی وہاں پہنچ گئے ہیں. پہنچے ہوئے پہلے سے تھے, اور پہنچے ہوئے تھے, اور کہتے ہیں کہ سرکاری طور پر وہ حکومت پاکستان کی نمائندگی کریں گے. اگرچہ ان کے مخالف تو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو جناب ایک پرائیویٹ سٹیزن کے طور پہ جائیں گے. پھر ہمارے ابراہیم حسن مراد جی جو نگران دعوت نامہ آیا تھا ان کو, وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں. انہوں نے تو باقاعدہ بیان بھی جاری کیا. نہیں وہ وہاں پہنچے نہیں ہیں, دعوت نامہ آیا تھا اور میری بات ہوئی ہے ان سے آج, تو میں نے کہا تو وہ آج ہی بات ہوئی ہے. ہاں وہ آج ہی بات ہوئی ہے. میسج میں نے ان کو کر کے پوچھا آپ ہیں وہاں پہ, انہوں نے کہا نہیں میں پاکستان میں ہوں. انہوں نے تو بیان جاری کیا تھا سر, وہ کہا تھا کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں بہت اچھے ہونے چاہیے, اور میں جاؤں گا بڑا مضبوط کروں. تقریب محدود ہو گئی نا, پہلے آؤٹ ڈور ہو رہی تھی, پتہ نہیں زیادہ لوگ تھے اس کے اندر, تو ان سے واپس لے لیا. کوئی گئے نہیں ہے سر, وہ تو انہوں نے باقاعدہ پریس ریلیز جاری ہوئی تھی. بالکل بالکل. اور اسی طرح سے ہمارے سہیل بڑاج صاحب بھی گئے ہوئے ہیں. اچھا, وہ بھی وہاں پر ہیں. دیکھتے ہیں کیا کیا کون کیا کیا کرتا ہے. دوڑ ویسے سر کیوں لگی ہوئی تھی؟ پہلے آ رہا تھا بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ بھی جا رہے ہیں. بھٹو صاحب کے بارے میں خبر آئی تھی. ہاں جی, وہ بھی جا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں وہ کہاں پائے جاتے ہیں. وہ ایک آفیشلی گئے ہیں یا پرائیویٹ سٹیزن کے طور پہ گئے ہیں. تو بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں دیکھیں کھڑکا دڑکا تو ہے ان کا. انہوں نے یعنی ابھی حلف نہیں اٹھایا. ہاں جی, اور وہ جنگ بندی تو ہو گئی نا. بالکل. اب اس کا وہ کریڈٹ لے رہے ہیں سر. واشنگٹن ڈی سی میں کیپٹل ون ارینا جہاں پہ شاید وہ خان صاحب بھی گئے تھے, وہاں انہوں نے خطاب کیا. غزہ میں جنگ بند ہوئی. ہاں جی, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 4 سال پہ جو صدارت پہ بیٹھا صدر ہے وہ نہیں کر سکا, میں نے تو بھی حلف نہیں اٹھایا اور میں نے یہ حل کر دیا مسئلہ. تو ایک اسرٹیو تو ہے نا وہ. بالکل. اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب دیکھیے یوکرین کے ساتھ کیا کرتے ہیں, اور وہ اپنا کینیڈا کے ساتھ کیا کرتے ہیں, اور خان صاحب کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اب عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کریں گے, کیا حسن سلوک کریں گے, ہمارے ساتھ کیا کریں گے, ابھی دیکھتے ہیں. ابھی تو انہوں نے جو ان کے وہ رچرڈ گرینیل جو کہہ رہے تھے بار بار, تو روک دیا گیا تھا بھائی آپ کوئی آدمی ٹویٹ نہ کرے جب تک کہ حکومت بن نہ جائے. تو اب حکومت بن جائے گی, دیکھتے ہیں لہر کے کوئی لہر آئے گی تو خان صاحب کے حق میں آواز بھی بلند کر سکتے. سر بڑی دلچسپ بات تھی نا کہ وہ 45ویں صدر بھی یہی, 47ویں بھی یہی, تو آپ نے اس پہ کہا تھا کہ فارم 45 بھی آ گیا, 47 بھی آ گیا. میرا سر سوال یہ ہے کہ 45 پریزیڈنٹ کے طور پہ جو ان کی فارم تھی, یا اب جو 47 پریزیڈنٹ کے طور پہ ان کی فارم ہوگی, یعنی کہ فارم 47 جو ہے ان کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی, وہ فارم 45 سے زیادہ جارحانہ ہوگی. نہیں دیکھیں نا, وہ اس کا نتیجہ نکلا کہ دوبارہ آ گئے نا یہ. تو پھر اب بھی جوہر دکھائیں گے اور چوکے چھکے ماریں گے, تو اور تماشا لگا رہے گا, مزہ آئے گا. اب چائنا کو ایک طرف تو وہ آنکھیں دکھاتے ہیں, صدر کو بھی بلاتے ہیں, صدر کو دعوت دی. اب نائب صدر چائنا کے شریک ہو رہے ہیں اس میں, اور پھر کہتے ہیں بات چیت ہم کرنا چاہتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم میں ٹیرف لگا دوں گا, اضافہ کریں گے ٹیرف, اور ان پہ ڈیوٹی لگاؤں گا ان کی امپورٹ پہ. پھر یہ بھی ہے کہ ڈیوٹی لگائیں گے, چیزیں مہنگی ہو جائیں گی, چیزیں مہنگی ہو جائیں گی, اس کے اپنے اثرات ہوں گے. کینیڈا کو بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں, میکسیکو بھی دکھا رہے ہیں. ایک رونق لگی رہے گی, اور ایک مزے کی بات. سر جو خطاب کیا انہوں نے ابھی اس میں تو ڈی سی میں, انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی وہ جو قتل ہوا تھا جے ایف کینیڈی کا, اس کی معلومات بھی ہم ڈی کلاسیفائی جو ہے وہ کر دیں گے, نکالیں گے. ہاں جی, اور بتائیں گے کیا ہوا تھا. اچھی بات ہے. اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے ہیں, اس کا مطلب ہے صاحب وہ بڑے مزہ آئے گا. روزانہ ایک نئی خبریں بنیں گی, جیسے ہمارے عمران خان صاحب اور دونوں کو کہتے ہیں نا کہ جیسے جڑواں بھائی ہیں, تو وہ بھی ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ ٹرمپ ہے پاکستان کی, ٹرمپ ہے, اور وہ ہیں عمران خان ہے امریکہ کے. بائیڈن صاحب نے جاتے جاتے اسپیچ بھی کی, اور انہوں نے آخری دن بھی 5 سزا یافتہ قیدیوں کی سزا معاف کی, لیکن اس میں عافیہ صدیقی کی سزا معاف نہیں کر سکے. کاش جو بائیڈن وہ بھی کر جاتے, اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دی. افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر. ایگزیکٹلی. اچھا سر جی, آج مولانا تاج محمود فیصل آباد کے سے تعلق تھا, ختم نبوت کی تحریک کے بڑے مجاہد تھے اور بڑے عالم دین تھے. ان کی 41ویں برسی ہے. ڈاکٹر زاہد منیر عامر جو ہیں, ان کے
خوشچین رہے، ان سے ایک شاگردی کا تعلق رکھتے ہیں، ان کے زیر نگرانی ایام گزارے زندگی کے، اور اس پر انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے۔ اچھا۔ اور آج ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب نے ان پر کالم بھی لکھا ہے۔ انہوں نے کہا میری ملاقات تو نہیں ہوئی اچھا ان سے، لیکن زاہد منیر عامر جو ہیں ان کی تحریر سن کے، ان کی باتیں سن کے تو مجھے ان کی عظمت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ اچھا۔ تو مولانا تاج محمود جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، تحریک ختم نبوت کے حوالے سے ان کی خدمات جو ہیں فراموش نہیں کر سکیں گی۔ ہم انہیں یاد کرتے رہیں گے، ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اور فیصل آباد نہیں، پورے پاکستان کے وہ ممتاز عالم دین تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی سی درویشی، ان کا سا زہد، اور ان کا تقوی، اور ان کی وسیع المشربی وہ سب کو عطا کر دے۔ آمین۔ سر ایک اور جو ویکنڈ پہ افسوسناک خبر آئی، وہ چیئرمین میڈیا گروپ، دنیا میڈیا گروپ، میاں عامر محمود صاحب کی خوش دامن جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات بلند کرے جنت میں۔ میاں عامر صاحب کو صدمہ اٹھانا پڑا، اور ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، ان کی اہلیہ کے بھی اور ان کے بچوں کے بھی۔ بے شک۔ اچھا سر لاسٹ منٹ، ہاں آپ کی کتاب کوئی کہانیاں کہ حسن رضا گوندل جو ہیں ہے تو برطانیہ میں ہیں، اچھا، لیکن یہ جو سب رنگ ڈائجسٹ میں جو کہانیاں چھپتی رہیں، اچھا، سارا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے، اس کو قسط وار چھاپ رہے، کمال کہانیاں تھیں۔ شکیل عادل زادہ صاحب نے کا نگار خانہ ہے یہ، اچھا، اور وہ اس کو مسلسل چھاپتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ یعنی آٹھویں کتاب ہے، 8واں مجموعہ ہے سب رنگ کی کہانیوں کا، یہ جو چھپا ہے، یعنی 7 مجموعے پہلے چھپ چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 8واں مجموعہ ہے۔ اچھا، اور یہ کہانیاں تر و تازہ ہیں، یہ دنیا جہان کے ادب سے تراجم ہوئے ہیں، اور آپ آج بھی پڑھیں اور لطف اندوز ہوں، اور شکیل عادل زادہ صاحب کے لیے بھی دعا کریں، اور ہمارے یہ جو حسن رضا گوندل کے لیے دعا کریں۔ سلسلہ جاری ہے، جانے کتنی کتابیں چھپیں گی اور کتنے ہمیں پڑھنے کو یہ کہانیاں اور افسانے ملیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ بہرحال کمال کی پیشکش ہے، زبردست سر۔ اور یہ جو ہمارے بک کارنر ہے جہلم پاک والے، انہوں نے چھاپی ہے اور ایک کمال چھاپی ہے 8 پیپر کے اوپر۔ ٹھیک ہے، چلیں سر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کا وقت ہے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔